बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको पता है हमारा लेक्चर हिस्सा गज़ल पे है और हमारे शायर हैं मिर्ज़ा गालिब। हम पहले लेक्चर में मिर्ज़ा गालिब के पहले 2 अशार कर चुके हैं, तो आज इस लेक्चर में मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल का शेर नंबर 3 उसका आगाज़ करेंगे। तमाम तलबा आप अपने यूनिक नोट्स या अपनी किताबों को ओपन करें और हम शुरू करते हैं मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल का शेर नंबर 3। अज़ीज़ तलबा, मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, किया गम खार ने रुसवा। कहते हैं गम खार ने रुसवा कर दिया। गम खार किसे कहते हैं? जो गम गुसार होता है, जो हमदर्द होता है, जो दोस्त होता है ना, उसको कहते हैं गम खार। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, मेरे हमदर्द ने, मेरे दोस्त ने मुझको रुसवा कर दिया, उसकी वजह से मुझे रुसवाई मिली। लगे आग इस मोहब्बत को, इतने जलाल में है मिर्ज़ा गालिब कि कहते हैं इस मोहब्बत को आग लग जाए जिसकी वजह से मुझे गमखार बनाना पड़ा, अपना राजदार बनाना पड़ा, और उस राजदार ने, उस गम गुसार ने, उस दोस्त ने मुझे रुसवाई से 2-4 कर दिया। ना लावे ताब जो गम की, कहती हैं ना लावे जो ना ला सके ताब। ताब फारसी जुबान का लफ्ज़ है, इसका माना है बर्दाश्त करना। जो बर्दाश्त ना कर सके किसको? गम को। ना लावे ताब जो गम की, जो गम को बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत ना रखता हो, वो मेरा राज़दां क्यों हो? कहते हैं वो मेरा राज़दां क्यों है कि अगर वो गम पे ज़ब्त नहीं रख सकता, उसको बर्दाश्त नहीं रख सकता, तो वो मेरा राज़दां हम राज ही क्यों है। यानी मिर्ज़ा गालिब, इसका मरकज़ी ख्याल बेटा इस शेर का ये है, गमखार की बेताबी ने मेरा राज़ मोहब्बत फाश करके मुझे रुसवा कर दिया। तो अज़ीज़ तलबा, उर्दू अदब में एक किरदार है, जो किरदार दोस्त का है, राजदार का है। आशिक अपने गम, अपने दुख, अपनी कैफियत अपने राजदार से आकर इसलिए करता है कि इसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। अब जो राजदार है वो खामोश तमाशाई नहीं बनता। कभी कभार वो अपने दोस्त की इस तड़प को शिद्दत के साथ महसूस करता है और अपने तईं वो कोशिश करता है कि इसको इस कैफियत से निजात दिलाए, इसके लिए आसानियां लाए। तो वो यहां पे हम बेटा मफरूज़ा कायम कर लेंगे कि गम गुसार ने क्या किया, उसने महबूब को, गालिब के महबूब को गालिब की कैफियत से आगाह किया। गालिब का जो तड़पना था, जो बेकरार रहना था, वो बताया। महबूब को गालिब के हिजर और फिराक के लम्हात बताए। वो बताने का सिर्फ उसका मकसद ये था कि
غالب اپنی زبان کو روک لیتا ہے، اپنے محبوب سے وہ اس انداز سے نہیں کہتا، میں اس کو غالب کے حالات سے آگاہ کرتا ہوں تاکہ محبوب کا دل پسیج جائے، نرم پڑ جائے، اور وہ کیا کرے، غالب کے ساتھ محبت امیز جو لمحات ہیں، کیفیات ہیں، اس سے پیش آئے۔ وہ جان بوجھ کے غالب کو تڑپائے نہ۔ تو پھر جب غالب کی اپنے محبوب سے ملاقات ہوئی تو اس نے آگے سے، محبوب نے غالب کو کھری کھری سنا دی کہ اچھا اب تم کسی تیسرے کو بھیجتے ہو اپنا سوالی بنا کے، اپنا سفارشی بنا کے، وہ اپنے حالات، اپنی کیفیات جو ہے وہ آ کے مجھے سناتا ہے، اور اس کے اس کہنے سے مجھے شرمساری ہوئی ہے۔ تو غالب نے جو توقع نہیں کر رہا تھا محبوب سے یہ ساری باتیں سننے کی، جب اسے یہ سننا پڑا تو غالب شرمسار ہو، وہ جلال میں آیا۔ تو اس نے کہا کہ کیا غمخوار نے رسوا، مجھے غمخوار نے رسوا کر دیا ہے، لگے آگ اس محبت کو آگ لگ جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے رسوائی ملی۔ اور پھر کہتے ہیں نہ لاوے تاب جو غم کی تاب نہیں لا سکتا، وہ میرا رازداں ہی کیوں ہے۔ گویا غمخوار کی بیتابی نے غالب کا راز محبت فاش کیا، جس کی وجہ سے اس کو رسوائی نصیب ہوئی۔ تو عزیز طلبہ، غالب نے جس کو اپنا رازداں بنایا، اپنا غمخوار سمجھا، اس کی محبت اور غمخواری وہ کہتا ہے کہ بھاڑ میں جائے، اس محبت کو بھی آگ لگے، وہ میرے غم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ غالب اس قدر مضطرب اور بے چین ہے کہ ان کی بے چینی کو دیکھ کر دنیا والوں کو محبت اور یہ جو حالت ہے خبرگیری کی، اس سے عجیب طرح کی حالت ہوتی ہے۔ تو اب کہتے ہیں میں سوچتا ہوں جو میری شدت غم کو محض دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا اور خود تڑپنے لگا، اور وہ میرا رازداں نہیں ہو سکتا، کیونکہ عاشق ضبط کا پیکر ہے، وہ ہر غم کو برداشت کرتا ہے، وہ تو حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتا، بلکہ حرف شکایت کو تو وہ توہین محبت سمجھتا ہے، جبکہ اس کا دوست جو بظاہر اس کا غمخوار ہے، بظاہر اس کا رازدار ہے، اس ضبط کے پیکر کو دیکھ کر وہ بے چین ہو چکا ہے۔ اس کی بے چینی نے خود عاشق کو رسوا کیا، اور دنیا والوں کو اس کی محبت اور سوز محبت دونوں کا علم ہو گیا۔ یعنی دم بدم دیکھ دیکھ روتا ہے، دم بدم دیکھ دیکھ روتا ہے، مار ڈالے ہے ہم نشین تو ہمیں۔ تو وہ کیفیت ایسی ہے جس کی وجہ سے جو رازداں ہے وہ اس کیفیت میں چلا گیا۔ اب عاشق انتہائی غم زدہ ہے، اس کا دل جدائی کی آگ میں جل رہا ہے، وہ محبت میں تڑپ رہا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عاشق نے اپنی ساری بیتابیوں کو چھپا رکھا ہے، ضبط غم اس کی فطرت ہے، مگر اس کا ہم نشین، اس کا غمخوار، اس کا دوست اس کو ضبط نہیں کر سکا۔ دوسرے لفظوں میں
عاشق سے غم کی داستان سن کر اس قدر وہ بیتاب ہو گیا کہ اس کی بیتابی نے راز محبت فاش کر دیا۔ یوں غم خار ہی کے ہاتھوں عاشق رسوا ہو کر رہ گیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس محبت، اس غم خاری اور اس ہمدردی کو آگ لگ جائے جس کا نتیجہ رسوائی ہے، اور غم خار محض اس کی حالت دیکھ کر بے اختیار فریاد کرنے لگ گیا، اور دنیا کو اس کی آہ و فغاں اور گریہ ازاری سے کہتا ہے میرے عشق کا پتہ چل گیا۔ شعر کا جو دوسرا مصرع ہے نا طلبہ، اپنے اندر ایک تیکھا پن، اپنے اندر ایک ندرت لیے ہوئے ہے کہ عاشق غمخوار کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس سے ناراض ہے کہ تو کمزور دل ہے، تو رقیق القلب ہے کہ میرے غم کو برداشت ہی نہ کر سکا، اور خود آہ و فغاں میں مصروف ہو گیا ہے۔ تیری اس بزدلی اور کمظرفی نے ثابت کر دیا ہے کہ تو میرا رازداں بننے کا اہل نہیں ہے۔ ہر چند ہے افشائے محبت میں خرابی، ہر چند ہے افشائے محبت میں خرابی، یاروں سے مگر آنکھ چرائی نہیں جاتی۔ تو عزیز طلبہ، مختصر یہ کہ شعر میں اس غم کی شدت کا اظہار ہے جو عاشق کے دل اور جسم پر بیت رہا، ساتھ ہی عاشق کے صبر و ضبط کا بیان بھی ہے کہ اس شدت کو عاشق تو سکون سے برداشت کر رہا ہے، مگر وہ شخص جس کو ہمدردی کا دعویٰ ہے، جس کو دوستی کا دعویٰ ہے، اور جسے عاشق نے اپنا رازدار بنا کر اپنی محبت اور سوز محبت سے آگاہ کیا ہے، وہ محض کیفیات سن کر اس قدر بے قرار ہوا کہ اس کی بے قراری نے فسانہ عشق کو عام کیا، عاشق کو بدنام کیا۔ گویا عاشق کا رازدار بھی وہی ہو جو خود صبر کرے، جو خود ضبط کرے، جو خود استقامت کا پیکر ہو، کیونکہ غم خار کی بے حوصلگی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو عزیز طلبہ، شاعر ہمیں یہاں پہ اسی بات کی طرف درس دیتا ہے کہ میرا رازداں وہ ہوگا جو میرے ناموس عشق کی پاس رکھتا ہوگا، جو آنسو بھی جس کے چھلک پڑے نا اور اس سے بھی میرے عشق کو زبان نصیب ہو گئی تو پھر کیا ہے، میرے وقار کو چوٹ پہنچے گی، میرے صبر کو چوٹ پہنچے گی۔ تو احمد ندیم کاسبی بھی کہتے ہیں، میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے، میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے، یہ اگر ضبط کا آنسو ہے تو ٹپکا کیسے؟ اگر یہ ضبط کا بھی آنسو تھا تو یہ آنکھوں سے ٹپک کیسے گیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، جب انسان اپنے غموں یا عشق کے رازوں کا تذکرہ اپنے قریبی دوستوں سے کرتا ہے تو توقع رکھتا ہے کہ جو بات میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں وہ انہی تک محدود ہوگی، وہ اس کا چرچا نہیں کریں گے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کے دوست اس کی توقع اور امید کے برعکس راز کو راز رکھ نہیں پاتے، آگے بیان کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ راز دشمنوں تک بھی جا پہنچتا ہے۔ داغ دہلوی کہتے ہیں، کہا تھا میں نے جو کچھ رازداں سے، کہا تھا ہم نے جو کچھ رازداں سے، سنا وہ آج دشمن کی زبان سے۔ تو پھر عاشق کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ میرے رازداں سے جو باتیں میں نے کہیں تھیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور شخص اس کو جانتا نہیں تھا، آج اپنے دشمن کی زبان سے، اپنے رقیب کی زبان سے میں وہ باتیں سن رہا ہوں۔ تو پھر عاشق غصے میں ضرور آتا ہے۔ جب عشق کا راز فاش ہوتا ہے تو عاشق کو بہت سی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ہر طرف اس کی بدنامی کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ اس کی رسوائیوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس اس سے پہلے اس کی بدنامیوں کے قصے پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو داغ دہلوی کہتے ہیں جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں وہ آیا ہے 4 قدم آگے مجھ سے میری رسوائی، کہ مجھ سے پہلے میری وہاں پہ رسوائی پہنچ چکی ہے۔ یعنی غالب کا موقف ہے کہ ہم نے اپنے دوست سے اپنی محبت کا حال بیان کیا، اسی محبت میں ملنے والے دکھوں کے بارے میں اسے بتا دیا۔ یہ دکھ اتنے شدید تھے کہ وہ ان دکھوں میں مبتلا مجھے دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ دوسرے لوگوں کے سامنے ہمارے غم اور محبوب کے ظلم و ستم بیان کرنے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں بدنامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور یوں ہماری رسوائی میں ہمارے محبوب کی بھی رسوائی ہو گئی۔ اگر ہم ایسے شخص کو اپنا رازدار نہ بناتے جس میں دکھ برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، تو پھر کیا ہونا تھا؟ نہ ہم بدنام ہوتے، نہ ہمارا محبوب جو ہے وہ بدنام ہوتا۔ اب کیا ہوا کہ ہمیں رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا، صرف ہمیں نہیں ہمارے محبوب کو بھی بدنامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مومن خان مومن کہتے ہیں برا ہو تیرا محرم راز تو نے، برا ہو تیرا محرم راز تو نے، کیا ان کو رسوا برا کہتے کہتے، کہ تم نے ان کو بھی رسوا کر دیا ہے صرف یہی کہتے کہتے۔ تو عزیز طلبہ، مرزا غالب کی دوسری غزل کا اب ہم پڑھتے ہیں شعر نمبر 4۔ آپ کہتے ہیں یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، مجھے یہ بتا دو کہ جب دل میں تم ہی تم ہو، شاعر اب اپنی بات کرتا ہے دوسرے مصرے میں، کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو؟ نہاں کا معنی چھپا ہوا، کہ جب تم میرے دل میں صرف تم ہو، تم ہی تم ہو، تو تم میری آنکھوں سے چھپے ہوئے پوشیدہ کیوں ہو؟ یہ کہہ سکتے ہو، مرزا غالب کہتے ہیں محبوب کو یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، کہ ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں۔ محبوب کو کہتے ہیں کہ اے محبوب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ، پر مجھے یہ بتا دو کہ جب میرے دل میں صرف تم ہو تو تم میری آنکھوں سے پوشیدہ کیوں ہو؟ تم میری آنکھوں سے چھپے ہوئے کیوں ہو؟ عزیز طلبہ، اس شعر کا مرکزی خیال ہے مرزا غالب محبوب کو ملاقات کی ترغیب دے رہا ہے۔ مرزا غالب جو ہیں، جو عاشق ہے، وہ محبوب کو ملاقات کے لیے اکسا رہا ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں، یہ بات صرف تم کہہ سکتے ہو اور یقیناً کہہ سکتے ہو۔ اچھا یہ بتا دو جب میرے دل میں صرف تم ہو، تمہارے سوا میرے دل میں اور کوئی نہیں ہے، تو پھر تم میری نگاہوں سے کیوں پوشیدہ ہو؟ پھر تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ ملاقات کیوں نہیں ہوتی؟ تم اپنے حسن کا جلوہ دکھا کیوں نہیں دیتے؟ تو عزیز طلبہ، غالب جو ہے یہ محبوب کو ملاقات کا شوق عجیب انداز سے دلا رہا ہے۔
یہ ایک حقیقت ہے، محبوب عاشق کے دل میں بستا ہے، اس کا دل محبوب کے تصور ہی سے آباد ہوتا ہے۔ داغ نے کہا ہے تیری یاد ہے یا ہے تیرا تصور، تیری یاد ہے یا ہے تیرا تصور، کبھی داغ کو ہم نے تنہا نہ دیکھا، کہ داغ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ یا تو داغ کے ساتھ اے محبوب تیری یاد ہوتی ہے یا تیرا تصور ہوتا ہے، کیونکہ جب عاشق محبوب سے دور ہوتا ہے تو یہ تو یاد محبوب کی محفل سجاتا ہے، اور یاد محبوب کی محفل سجا کے محبوب سے محبت بھری وہ باتیں کرتا ہے جو حقیقت میں محبوب سے کر نہیں پاتا، اور بدلے میں محبوب کی زبان سے ان کے محبت بھرے جوابات بھی سنتا ہے جو حقیقت میں کبھی عاشق کو نصیب نہیں ہوتے۔ تو عزیز طلبہ، جب عاشق محبوب سے دور ہوتا ہے، جدائی کی کیفیت میں ہوتا ہے نا، ہجر اور فراق میں ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو یاد محبوب کی گٹھڑی کھول لیتا ہے، وہاں سے پھر ایک ایک یاد کو نکالتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے وقت کو جو بڑا کٹھن اور مشکل ہوتا ہے، ہجر کے لمحات بڑے تڑپا دینے والے ہوتے ہیں، اس کو یوں بسر کرتا ہے جیسے اس کو وصال صنم نصیب ہو، اس کو ملاقات محبوب نصیب ہو۔ تو کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے، عاشق جب تنہا ہوتا ہے یا یاد محبوب میں ہوتا ہے یا تصور محبوب میں ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ عاشق کی تنہائی بہل جاتی ہے، وہ تڑپتا نہیں ہے بلکہ وہ خوشگوار کیفیت میں ہوتا ہے۔ یہ جو ہجر کی کیفیت ہے، یہ جتنی بھی طویل ہو، اگر یاد محبوب ہو تو اس کی طوالت کم ہو جاتی ہے، اگر یاد محبوب نہ ہو تو عاشق کی تڑپ اضافہ ہوتا ہے اور بہت طویل اس کو اس درد کے جہان سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو شاعر اس شعر میں محبوب کو ملاقات کی ترغیب اس انداز سے دیتا ہے کہ جب تم میرے دل میں بستے ہو اور تم کسی طرح بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے اور نہ تم اس کی تردید کرتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ تم میری نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں؟ جب میرے دل میں مقیم ہو تو میری آنکھوں سے چھپے کیوں ہو؟ یعنی ملاقات کیوں نہیں ہوتی؟ اور بظاہر تم نے کہیں ہمیں بھلا تو نہیں رکھا؟ شعر کے پہلے مصرعے میں عزیز طلبہ، مرزا غالب نے استفہام انکاری کا استعمال کیا ہے، یعنی یہ تو تم نہیں کہہ سکتے کہ ہم دل میں مقیم نہیں ہیں۔ اور اس انداز سے شعر پر غور کیجئے، غالب کا یہ شعر بظاہر ایک مکالمے کا رنگ لیے ہے۔ عاشق محبوب کو کہتا ہے یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، چونکہ استفہام انکاری ہے کہ وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ دل میں نہیں ہے، اس لیے غالب نے دوسرا سوال کر دیا کہ پر یہ بتاؤ، جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو؟ چونکہ محبوب روبرو ہے تبھی تو یہ مکالمہ ہے، یوں یہ آرزو بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے کہ تم آنکھوں سے نہاں کیوں ہو۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو تمہارے سامنے ہوں، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، اس لیے اگر بات کو حقیقی رنگ دیا جائے تو خیال میں نکھار سا آ جائے گا کہ اے اللہ، جب یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ میرے دل میں مقیم ہیں، اگر حقیقت کا رنگ دیں، کیونکہ خدا کہتا ہے نا کہ میں اے بندے تیری شہرگ سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ پھر خدا نے دل بنایا صرف اس لیے ہے
کہ وہ اس میں سما سکے۔ اگر اس کے حقیقی کا اس کو رنگ دیں، جب خدا دل میں ہے تو پھر کیا ہے، بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ اے اللہ جب آپ میرے دل میں مقیم ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کائنات کی وسعتوں میں تو سما نہیں سکتا، دل کے اندر وہ سما جاتا ہے، تو پھر اے خدا تو میری نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں ہے؟ کون سا تن ہے کہ مثل روح جس میں تو نہیں؟ اے خدا کون سا تن ہے کہ مثل روح جس میں تو نہیں؟ کون گل ہے جو تیرا مسکن برنگ بو نہیں؟ خدا تو ہر پھول میں ہے، خدا تو ہر نباتات میں ہے، خدا تو کائنات کی ہر چیز میں ہے، تو پھر کیا ہے کہ اے مالک کون و مکان، جب تو دل میں ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ محض دل میں رہنے سے میں مطمئن نہیں ہوتا، ذرا میری نگاہوں کو اپنے حسن و جمال کے کمال سے شاد کام فرما۔ عزیز طلبہ، مولا علی شیر خدا سے بھی سوال کیا گیا کہ آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لوں۔ اور پھر کسی نے پوچھا کہ حضور خشوع و خضوع کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں خشوع و خضوع کا ایک مقام یہ ہے کہ تم یوں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اس کا دوسرا مقام یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو تو یہ کیفیت ضرور پیدا کر لو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف جو نا وہ اشارہ کیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اب کوہ طور پہ گئے اور جا کے اپنے رب سے کہا کہ اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے سے کلام کرتا ہے، نظر نہیں آتا، میں تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے وہ تجلی کو وہاں پہ بھیجا۔ پھر آگے کا سارا معاملہ آپ کے علم میں ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس ساری چیز کو سمیٹتے ہوئے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ مرزا غالب نے جو خوبصورت موضوع باندھا وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس ہستی سے محبت رکھتا ہے اسے اپنی نظروں کے سامنے موجود دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہستی اللہ کی ذات ہو تو کمال بندگی کے اظہار کے لیے انسان ذات واحد کو اپنے سامنے موجود دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اگر انسان خدا کے علاوہ اپنے جیسے کسی انسان سے محبت کر رہا ہو تو بھی انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس کی نظروں کے سامنے موجود رہے۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں، پیاس بجھتی نہیں نظارے بنا، پیاس بجھتی نہیں نظارے بنا، عمر کٹتی نہیں سہارے بنا۔ جو انسان کی محبت بڑھتی ہے، دوستی بڑھتی ہے، وابستگی بڑھتی ہے، اسی اعتبار سے محبوب کو دیکھنے کی خواہش میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے جب انسان کو پلکوں کا جھپکنا بھی دیکھنے کے عمل میں رکاوٹ محسوس ہوتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے،
اکبر الہ آبادی کہتے ہیں بے تمہارے دیکھے اب دم بھر بھی چین آتا نہیں، کہ تمہیں دیکھے بغیر اب ایک لمحہ بھی چین نہیں آتا۔ سچ بتاؤ جانے جاں تم نے مجھے کیا کر دیا، کہ اب تم ہی بتاؤ تم نے مجھ پر کون سا جادو کر دیا ہے کہ میں جب تک تمہیں نہ دیکھوں مجھے قرار نہیں آتا۔ تو غالب کا موقف ہے کہ تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ تم مجھے اپنے دل میں بساؤ یا نہ بساؤ، مگر ہمارے دل میں صرف تم ہی تم ہو۔ اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم ہمارے دل میں ہو تو تم ہماری نگاہوں کے سامنے موجود رہو، یعنی اگر تم مجھے اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتے نہ دو، کم از کم میری آنکھوں کے سامنے تو رہو۔ یعنی غالب دل کے بدلے دل نہیں بلکہ دل کے بدلے ایک جھلک کے طلبگار دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پہ غالب جو ہے وہ دیدار محبوب کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کی جو تصویر ہے، جو محبوب کی دیدار ہے، وہ وہی کرنا چاہتا ہے۔ مومن خان مومن بھی کہتے ہیں کہ سوچ میں بیٹھے ہو ذرا سر تو اٹھاؤ، کس سوچ میں بیٹھے ہو ذرا سر تو اٹھاؤ، گو دل نہیں ملتا پر آنکھیں تو ملاؤ۔ تو مومن خان مومن بھی جو ہے یہ اپنے محبوب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ عاشق کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کی زیارت نصیب ہو جائے، اسے اپنے محبوب کا دیدار جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو عزیز طلباء، مرزا غالب کی دوسری غزل کا ہم نے آج کے اس لیکچر میں شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 کیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو غزل ہے یہ انتہائی اہم ہے، یہ بیٹا پیپرز میں آتی ہے اور اس کے تخیلات انتہائی خوبصورت ہیں، تو اس کو بیٹا ذرا محنت سے یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔